बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज यौम इकबाल है, उस अजीम हस्ती का दिन है जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उस अजीम लीडर, उस फ़लसफ़ी, उस रहनुमा का दिन है जिसकी अनथक कोशिशों की बिना पर आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो आज के दिन पे हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ख़ुसूसी तौर पे ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। साथ ही साथ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख़ जो है वो सामने आ चुकी है। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के जो मुतालबात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देने में कितना कामयाब हो पाएगी, और साथ ही साथ क्या अवामी तहरीक जो है वो सियासी जमातें चलाने में कामयाब हो पाएंगी, अवाम कितना मुतहर्रिक है और सियासी तहरीक उनमें कितना दम रखती है दीगर सियासी जमातों की जानिब से जो चलाई जा रही है या जो मुस्तकबिल करीब में चलाई जानी है। और साथ ही साथ हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा किया है और ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को। इस पहलू के ऊपर भी बात करेंगे। तो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूं तो जनाब अज़ीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। दोनों शख्सियात का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ीम चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज यौम इकबाल है और इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये वो पाकिस्तान नहीं है। ये कोई ऐसा पाकिस्तान है जिसे हम सब लोग भी नहीं जानते। हम्म। ये ऐसा पाकिस्तान है जिसमें दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी हमारा दीन मजम्मत करता है, उसको सख्ती से मना करता है, और इस पर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, और बहाने वाले खुद को भी मुसलमान ही कहते हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की बात हो। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें मसावात की बात हो। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें गरीब जो है उसकी इज्जत नफ्स महफूज ना रह सके। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमने, हमारे बुजुर्गों ने और उनके बुजुर्गों ने देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कुर्बानियों के बाद लिया गया था। यूं महसूस होता है कि रिपब्लिकन पार्टी ने पाकिस्तान को बनाने के बाद उस पर इस तरह कब्जा किया कि यहाँ सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। वो पाकिस्तान में जागीरदाराना जहनीत और वो गुलामाना जिंदगी जो हम पहले अंग्रेज के दौर में गुजारा करते थे, अब शायद किसी और की सरबराही में हम उस जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। न यहाँ जमहूरियत है, न यहाँ दीन की सरबुलंदी है, न यहाँ इंसाफ है, न यहाँ मसावात है, न यहाँ कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि हम सुरखरू हुए उस ख्वाब के हवाले से, उस अमल के हवाले से, उन कुर्बानियों के हवाले से, उन जानिसारों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के नतीजे में जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की, हिजरत पे अपनी जानें दी, जिनकी ट्रेनें कटी। मैं तो खैर उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिस पर ये सब कुछ बीता हुआ है। मुझे जब इस पाकिस्तान को देखकर माज़ी की तरफ लौटना पड़ता है तो मुझे तकलीफ़ होती है कि क्या हम अपने बुज़ुर्गों की अब भी कब्रें यहाँ छोड़कर कहीं और जा बसेंगे, या हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका क्या चाहता है और हम किस हद तक महकूमी की ज़िंदगी गुजारेंगे, अंग्रेज़ से निकलकर IMF की महकूमी में चले गए। ना हम मुआशी तौर पर आज़ाद हैं, ना हम सियासी तौर पर आज़ाद हैं, ना हम अपने दीन की तबलीग का काम कर सकते हैं, ना दीन पर अमल करने की हमें इजाज़त है। पता नहीं हम कहाँ हैं, हम कौन हैं? हम एक मजमा हैं, हम कौम तो बन ही नहीं सके। हम्म। इसमें जिसका जो भी रोल है, उसको चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे और पाकिस्तान पर रहम करना शुरू करें। मुमकिन है आने वाली नस्ल हमें शर्मिंदगी से बचाने में कहीं कामयाब हो सके। हम तो एक नाकाम, वो कहना चाहिए जनरेशन है, और हमने लोगों को मायूस किया, हमने सिर्फ नाकामियों को समेटा। हम्म। अल्लाह करे कि अगली नस्ल इसको संभाल ले।
یعنی یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ عبداللہ گل صاحب فرمائیے گا، اگر آج کے دور کی سیاست کو دیکھا جائے اور اس وقت کے دور کی سیاست کو دیکھا جائے، جب اقبال نے پاکستان بنانے کی کوشش کی تو وہاں پر تو دو قومی نظریہ تھا اور دو بڑی قومیں جو سامنے کھڑی ہوئی تھیں، اگر ہندو اور مسلمانوں کی بات کریں، اور اس کے بعد پاکستان کا خواب اور پھر ایک قوم کا خواب، اور وہ جس طرح کہ عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک قوم نہیں بن پائے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں آج کا سیاسی نظام جہاں پر ایک قوم کے نام پہ پاکستان تو بنا لیکن اتنے نظریات مختلف ہیں کہ کسی ایک جگہ پہ کسی ایک نقطے پہ ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ یقیناً آج یوم اقبال ہے اور آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو علامہ نے خواب دیکھا اس میں کافی چیزوں کی تعبیر ہوئی اور کافی کی نہیں تعبیر ہو سکی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں امریکہ جیسا ملک 130 سال جو ہے سول وار کا شکار رہا، تو قوموں کی زندگی میں کوئی یہ 50 60 70 100 سال جو ہے یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں یہ اہمیت رکھتا ہے کہ کیا اس کا جو رخ ہے اس کا تعین کر لیا گیا ہے، یہ ہے وہ اصل بات۔ دیکھیں نا، علامہ تو بڑا واضح کہتے ہیں کہ یہ تو کیا راز ایک مرد فرنگی نے فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ہے وہ طرز حکومت کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ وہ تو جمہوریت کے جو ہے وہ اس طرز جمہوریت کے تو بالکل خواہاں نہیں تھے۔ دوسری طرف جو ہے بالکل دیکھیں بڑی کامیابیاں ہوئیں، یہ وہ پاکستان ہے جو 3 ماہ جس کے کہا گیا کہ پاکستان معافی مانگ کے بھارت کے اندر ہندوستان میں واپس چلا جائے گا، لیکن اس پاکستان نے معاشی طور پر اتنا بہترین پرفارم کیا کہ جو ہے باقاعدہ امریکہ میں بھی ہمارا جو صدر پاکستان تھا وہ امریکی جو صدر تھا اس کے گال کو تھپکی لگا دیا کرتا تھا، اور ہمارے ہی صدر پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آج ان کی کیا صورتحال ہے۔ پھر ہم سپیس کے اندر جب گئے ڈاکٹر سلام کے حوالے سے، تو کیا پاکستان جب دنیا جو ہے وہ سو رہی تھی پاکستان سپیس کو جو ہے وہ بات کر رہا تھا۔ پھر آپ اگر اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے ایشین اکنامک ٹائیگر جو ہماری معیشت تھی وہ ایشیا کے اندر سب سے بہترین تھی اور ہم ایشین اکنامک ٹائیگر بنے، تو یہ بھی پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے دفاعی جو صنعت تھی اور دفاعی جو اپنے معاملات تھے اس کے اندر عالم اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور بنا، منشور ایک ایسا دیا، آئین پاکستان ایسا دیا جس میں قرآن اور سنت کی بالادستی رکھی اور قرآن اور سنت سے بالادست قانون جو ہے اس کی نفی کی اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ قائم کی، یہ بھی پاکستان نے دیا۔ یہ دنیا کے آئینوں کے اندر آپ کو جب بھی آپ ملے گا تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس فار دیئر کنٹری، یعنی کہ فار امریکنز، فار جیپنیز، فار اٹالینز، لیکن پاکستان واحد ہے جو کہتا ہے کہ پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس فار مین کائنڈ، یعنی کہ انسانیت کی بات کرتا ہے پاکستان۔ یہ پاکستان ہے۔ پھر دو آپ کے ملک کے پڑوس کے اندر جو آپ نے نہیں بلائے تھے بالکل، لیکن آپ کے نہ آپ نے دعوت دی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ آپ کے سوویت یونین بھی آ گیا اور پاکستان الحمدللہ جو ہے اس میں سرخرو ہو کے نکلتا ہے۔ 16 ٹکڑے سوویت یونین کے ہوتے ہیں، اور یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس میں ہمیں کیا حاصل ہوا، کیونکہ یہ چیزیں تو آتی رہیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ کیا۔ پھر امریکہ آیا، 48 ممالک سمیت آیا، تو پھر پاکستان نے جو ہے اس کو بھی جو ہے خود امریکہ نے یہ مانا کہ ہاں ہم لوگوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے ہزیمت آمیز شکست ہوئی، اور اس میں پاکستان کو جو ہے وہ کردار کو جانتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ترقی کے منازل دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہمارے پاس عرفہ کریم جیسی بچیاں موجود تھیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان جیسے سائنسدان موجود تھے، سلطان بشیر الدین جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ ذہن موجود تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے جو دیگر معاملات کے اندر لیکن کوتاہیاں کمیاں بالکل ہوئی ہیں۔ ہم جس نظام کو پریکٹس کرنے کے لیے بنے تھے، جو لا الہ الا اللہ کا سفر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے اندر تبدیل ہونا تھا، وہ ہم ابھی جو ہماری آزادی ہے وہ ادھوری ہے۔ میں یہ اتفاق رائے رکھتا ہوں، ہمیں جو ہے آزادی سے خود مختارانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہمیں جو ہے انسانی حقوق کی اگر آپ بات کر لیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں تو میرے خیال میں، اور جو
سب سے بڑی بات جو علامہ اور قائد اعظم رحمتullah نے کہا، دو قومی نظریہ تو آج پوری دنیا میں لاگو ہو گیا. یعنی کہ دنیا نے دیکھ لیا ابھی فلسطین کے معاملے پہ کہ دنیا دو قوموں میں تقسیم ہے. ایک مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ مسلمان ہے اور ان کو اس کی سزا مل رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں یا تو وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں اور اس ظلم کے اندر ان کے صہیونیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ براہ راست اس جنگ کے اندر کود پڑے ہیں. اچھا یہی عبداللہ گل صاحب آج کی سیاسی جی میں گزارش کر دوں، یہی وہ پاکستان تھا جس نے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے اور سیریا کے اندر ان کو ہیرو کے سبق کے طور پر بنایا جاتا ہے. یہی پاکستان ہے جس کی ایس ایس جی جو ہے وہ اپنا ملکہ رکھتی ہے دنیا کے اندر. یہی پاکستان ہے جس کی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس بن کے سامنے آتی ہے. یہ میں نہیں کر رہا، یہ دنیا کے انٹیلیجنس ریکارڈ کے مطابق جو باقاعدہ ان کا میگزین چھپتا ہے، یہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہی پاکستان ہے جو پوری دنیا کی فوجوں کے اندر 149 ممالک کی فوجوں کے اندر جو ہے جب برطانیہ کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر 2 دفعہ جو ہے وہ آتی ہے. یہی پاکستان ہے جو کرکٹ کے اندر، ہاکی کے اندر، سنوکر کے اندر، سکواش کے اندر جو ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے. یہ پاکستان کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں، ہمیں اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے، ہمیں اپنے سیاسی جو مقاصد جو کہ ہماری ذات سے پنہاں ہیں ان سے ختم کر کے ہمیں ملک و ملت کے لیے صحیح. سر میں سیاسی نظریات کے حوالے سے یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا سیاسی معاملات کو بھی ڈسکس کرنا ہے. عظیم چودھری صاحب کی جانب آتا ہوں. آج کیونکہ الیکشن کی تاریخ بھی آ چکی ہے اور اقبال ڈے ہے اور سیاستدانوں کے رویوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا مجھے پوائنٹ آف ویو لینا ہے. تو عظیم چودھری صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح کہ صدر پاکستان نے نگران وزیر اعظم کو خط لکھ دیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، تو کیا صدر کی حیثیت میں صدر کے عہدے پر موجود ہوتے ہوئے ان کے شایان شان ہے صدر کے عہدے کے کہ وہ ایک مخصوص جماعت کے لیے خط لکھیں؟ صدر خط لکھتے رہتے ہیں، خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کسی چیز کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان میں روایت موجود ہے کہ صدر وزرائے اعظم کو خط لکھتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں کیا ٹھیک ہو رہا ہے، کیا ٹھیک نہیں ہو رہا، کس میں تبدیلی چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ صدر پاکستان نے جو خط لکھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض کی کما حقہ ہو ادائیگی کرنے کے لیے ایک کام کیا. لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو اور بما صدر پاکستان کے ان کے ساتھیوں کو بھی کہ انہوں نے غیر پارلیمانی اور غیر آئینی کتنے اقدامات کیے تھے. کیا انہوں نے کبھی اپنی پارٹی کے چیئرمین کو خط لکھا تھا؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو غیر آئینی اقدام کیے تھے اس پر انہوں نے کوئی شرمندگی کا اظہار کیا؟ کیا عدالت عظمیٰ نے صدر پاکستان کے معاملات پر جس طرح یہ تبصرہ کیا کہ انہوں نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی تھی، اس پہ کسی شرمندگی کا اظہار کیا؟ کیا صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کے حصہ ہوتے ہوئے جو کچھ اس کی بے توقیری کی اس پہ کہیں شرمندگی کا اظہار کیا؟ کیا صدر پاکستان نے پاکستان کے اندر جو امن و امان تباہ کرنے کے لیے ان کی پارٹی نے یا ان کی سابقہ پارٹی نے یا جس پارٹی کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، اس سے پاکستان کی ان تنصیبات پر جو فوجی نوعیت کی ہیں ان پر حملہ کیا؟ تو صدر پاکستان نے مذمت کا ایک فقرہ تو کہہ دیا لیکن اس کے بارے میں کوئی خط نہیں لکھا. کیا صدر پاکستان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے ماضی کی حکومتوں کو بھی خط لکھتے جو دور رہ کے گئیں؟ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس نے الیکشن کروانا ہے اور الیکشن کی صرف اس نے اتنی فیسیلیٹیشن دینی ہے کہ پیسے اور عملہ وغیرہ اس نے الیکشن کمیشن کے حوالے کرنا ہے. الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں کہ جس کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر کہ وہ منصفانہ، غیر جانبدارانہ، آزادانہ، شفاف انتخابات کرائے گا. اس میں حکومت نے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور ان کے ساتھ اب جب ان کا رابطہ ایک دفعہ عدالت نے کروا دیا تو دوسری دفعہ خود کر لیں. خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی پارٹی کو بھی کہیں کہ وہ کام کریں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹھیک ہے، جو پاکستان کے فارن افیئرز کے لیے ٹھیک ہے. غیر ملکی سفرا سے مل کر ان کی پارٹی کے لوگ جو کچھ پاکستان کے حوالے سے کہتے رہے ریکارڈ پر ہے. جو کیس چل رہا ہے عدالتوں میں، یہ چل رہے ہیں عدالتوں میں،
ان کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں. صدر پاکستان اس پہ بھی گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں, ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں بمام میرے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آخر صدر پاکستان آئین کے تحت عہدہ کی میعاد ختم ہونے کے بعد موجود ہے, لیکن یہی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر ہو سکتا ہے. یہ ہماری جان چھوڑ دیں, یہ جائیں کراچی میں جا کر اپنے گھر میں آباد ہوں, یہ سرکاری خرچ پر یہاں بیٹھ کر ہم پہ کوئی احسان نہ کرے. اگر چیئرمین سینٹ یہ کام سنبھال لیں تو مارچ تک تو وہ سنبھال سکتے ہیں, اور انتخاب 8 فروری کو جب ہو جائیں گے تو پھر بھی تو ان صدر پاکستان کو جانا ہی ہوگا. یہ پہلے چلے جائیں تو پاکستان پہ بڑی مہربانی ہوگی, اور وہ کام جو غیر قانونی غیر آئینی کرنا چاہتے ہیں ان سے پاکستان بچ جائے گا. صحیح, ان تمام کاموں سے پاکستان بچے گا. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین, سیاسی رویوں کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ گل صاحب اور عظیم چودھری صاحب. عبداللہ گل صاحب, آپ سے بات کا آغاز کروں گا بریک کے بعد. سر یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جہاں کہ خط لکھا گیا, مخصوص جماعت کے لیے بات کی گئی, اور عظیم چودھری صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی کہ بہت سی چیزیں تھیں جن کے اوپر خط لکھنا تھا صدر پاکستان کو, لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا. میں سیاست دانوں کے رویوں کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے بھی بہت دفعہ صدر پاکستان جو ہیں یہ بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں, اور اسی طرح دیگر جو جماعتوں کے عہدیدار ہوتے ہیں وہ ان سرکاری عہدوں پر جب آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا قائد ہے, یہ ہمارا قائد ہے, وہ ہمارا قائد ہے. تو کیا یہ رویے درست ہیں؟ بالکل غلط ہیں, بالکل غیر مناسب ہیں. گورنر کا عہدہ ہو گیا, چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہو گیا, یعنی کہ اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان تو ایک بہت ہی مقدس عہدہ ہے, جی. لیکن ہم اس کو ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں اور موجودہ حالات کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل جو ہے صدر پاکستان کو سب سے پہلے تو جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور جو پھر ان کے صدر صاحب کے جو لیڈر تھے ان کے دور حکومت میں جو وہاں ٹی ٹی پی والوں کو اکٹھا کیا گیا, اور باقاعدہ جو ہے ان کو آج جو ہم اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, تو اس کے اوپر بھی خط لکھنا چاہیے تھا. فلسطین پہ بھی لکھنا چاہیے تھا. جس دن کشمیر کو بیچا جا رہا تھا اس دن بھی خط لکھنا چاہیے تھا. جس دن جو ہے وہ یہاں حالات بگڑ گئے تھے, دہشت گردی کی ایک اندیکھی جنگ اور نہ ختم ہونے والا جو شہادتوں کا سلسلہ ہے, اس پہ بھی لکھنا چاہیے تھا. جو معیشت کے حوالے سے جو ان کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے پاکستان کو بیچ دیا گیا, وہ بھی جو ہے وہ ان کو لکھنا چاہیے تھا. جب وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں جب وہ مکمل نہیں ہوئی تو تب بھی خط لکھنا چاہیے تھا. جب خالد فشل جو کہ پاکستان کا واحد یہودی ہے, اس کو پاکستان کا پاسپورٹ جاری کیا پہلی دفعہ تاریخ کے اندر, جس پہ اسرائیل کا لفظ ختم کر دیا گیا 20 جنوری 2019 کو, تب بھی خط لکھنا چاہیے تھا. خط تو بہت سارے ہیں جو لکھنے چاہیے تھے, لیکن بہرحال صدر صاحب کے متعلق تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ آنے والی اسمبلی جو بھی ہوگی وہ صدر کے ان اختیارات کو ایک ایسا, جو کہ خاص طور پہ جو معاملات جب قانونی پیچیدگیاں چلی جاتی ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب صدر جو ہے وہ بالکل شتر بے مہار ہو جائے, تو اس کو پھر کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. جیسے چودھری صاحب نے ابھی بولا کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ گھر چلے جائیں, لیکن ان کو عزت راس نہیں آ رہی, سیدھی سی بات یہ ہے, اور وہ جو ہے وہ جگ ہسائی کروا کے ہی جانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کوئی قانون ضرور ہونا چاہیے کہ جب صدر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور اس کا دفتر جو ہے وہ ذات کے حوالے سے, پالیٹکس کے حوالے سے, اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے, تو پھر میرے خیال میں اس کو پھر ایسے میں اس کو صدر رہنا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, عدالت کے حوالے سے بھی بہت ساری ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عدالت کے فیصلے ہی نہیں آ رہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہیدوں کو جو ہے, شہیدوں کے ورثاء کو باقاعدہ پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کے ہاتھ پہ خون تلاش کریں اپنے وارثین, اپنے شہداء کا. اسی طریقے سے جو روزانہ لوگ جا رہے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں, بھائی آپ نے جب 2015 کے اندر 11 ججوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا تو تب جو ہے وہ فیصلہ ٹھیک تھا. اب اگر بے شک آپ کا یہ فیصلہ ہے تو پھر ان 11 ججوں کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے کیوں فیصلہ کیا. یہ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے
اس کو چاہیے کہ وہ ملک کے اندر ایک ربط قائم کرے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو موجودہ صدر پاکستان کا دفتر ہے وہ بے رابطگی اور بے ربط جو ہے وہ معاملات کو چلا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں کیوس ضرور بڑھے گا اور پھر یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوگا، جس سے اس کی شفافیت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان آئے گا۔ تو موجودہ حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں، تکالیف میں جو ہے وہ یہ وادی پرخار سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو کچھ۔ صحیح، آپ نے الیکشن کی شفافیت کی بات کی تو عظیم چودھری صاحب، الیکشن کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، تو آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، یہ حکومت کا کام اب نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ سے بات چلی گئی ہوئی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے اختیارات کو آپ دیکھیں، اس کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، ان کی مرضی کے بغیر پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان میں ان دنوں میں الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر۔ یہ سب کام الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں۔ میں ایک اس سے ہٹ کر بات کہنا چاہتا ہوں، صدر پاکستان نے جو خط لکھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور خط لف کر کے بھیجا وزیر اعظم کو، وہ عمر ایوب صاحب کا خط ہے۔ وہ عمر ایوب صاحب سے کہیں کہ وہ کہیں پاکستان میں نظر تو آئیں میڈیا پر، کہیں کسی جگہ پریس کانفرنس کریں، کسی جگہ تقریر کریں، کوئی میٹنگ کال کریں۔ صدر پاکستان کو خط تو لکھ دیا، لیکن کہیں نظر آ جائے تو ہمیں بھی ذرا چین ہو، ہم بھی ان کی شکل دیکھ سکیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ماضی کی یاد آ جائیں، صدر پاکستان کو بھی شاید کچھ یاد دلایا جا سکے۔ جس لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ جب الیکشن تھا اس میں ڈسکا میں وہ دیا گیا تھا، وہ مل گیا تھا؟ وہاں 2 دفعہ الیکشن ہوا، کیا وہ جو 4 الیکشنز کی بات کی جاتی تھی وہ اس پہ ان کی تسلی نہیں ہو گئی تھی؟ اس پہ جو فیصلے آئے تھے، جو معاملات ہوئے تھے، جس طرح انہوں نے ان کو کھنگالا تھا، اور کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ 2018 میں جس طرح فیلڈ انہوں نے ہموار کیا تھا اپنے لیے ٹیلوں سمیت، وہ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے لوگ اب بہت باشعور ہیں، یہاں تعلیم آ چکی ہے، یہاں میڈیا بہت آزاد ہے، یہاں سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے۔ ان حالات میں جہاں اچھائی ہو رہی ہے وہاں خرابی بھی ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ کہ ہم خرابی کو روکیں اور اچھائی کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ صحیح، عبداللہ گل صاحب آپ فرمائیے گا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کی بات ہو رہی ہے، سب چاہتے ہیں کہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہی ہوں، الیکشن کمیشن کو کیا اقدامات کرنے چاہیے مزید؟ کیونکہ الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ ہم تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ہی تسلی نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ایک تو یہ میرے خیال میں باعث شرمندگی بات ہے کہ ہم غیر ملکی مبصرین کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ کیا امریکہ کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں کیا پاکستان سے کوئی مبصر وہاں جاتا ہے ان کی شفافیت کو دیکھنے، یا برطانیہ میں جاتا ہے یا جاپان میں جاتا ہے؟ تو پھر میرے خیال ہے کہ ہم کیوں پتہ نہیں ایسے کوئی شرمندہ اور شرمندہ نظر آنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی کو تو ووٹ مل جاتا ہے، یہ پوری ایک ہسٹری ہے، جس پارٹی کو ووٹ مل جاتا ہے وہ کہتی ہے الیکشن صاف و شفاف ہوا، اور جس کو ووٹ نہیں ملتا وہ طرح طرح کے الزامات، اور سب سے آسان طریقہ آج کل یہ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دو۔ بالکل، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کو بہت سر سارے، لگتا ہے کہ ابھی بھی یہی تاریخ دہرائی جائے گی؟ دیکھیں آپ آلریڈی جو آپ نے آج یہ سوال کیا اسی میں آپ کا جی، جواب ہے۔ میڈیا کے اندر تو یہ زہر اگل دیا گیا نا، بتا تو دیا گیا، بار 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 تمام طرف سے یہی بات آ رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، فلانا ہے، لاڈلا ہے، سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ ہے، وٹ ایور جو بھی ہے۔ اب وہ نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی الیکشن سے پہلے اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ اب وہ جو بھی ہو جائے، چاہے میں کہتا ہوں آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا کی رپورٹ آ جائے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ کنٹروورسی میں ایسے پڑتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی شفافیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ابھرے گا، کوئی نہیں مانے گا، آخر کار تک یہی کہیں گے کہ جی یہ ان کو فلانے کی ایج ہو گئی، ان کے وہ ڈبے بدلے گئے، ان کے ووٹ جو ہے وہ زیادہ پڑ گئے، شناختی کارڈ کینسل تھے، حلقے تبدیل ہو گئے۔ یعنی کہ کوئی بھی، جب آپ وہی والی بات ہے کہ وہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر یہ، اور یہ پوری قوم کا مزاج ہے، ناشکرے ہو چکے ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ کی اتنی عطاعت ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ناشکرے ہیں۔ دنیا میں ہم سے بدتر حالت میں ممالک موجود ہیں،
اور آپ کے سامنے ان کی مثالیں روزانہ آتی ہیں، میڈیا سے کچھ نہیں چھپا، لیکن ہم جو ہے وہ ہر کچھ ہوتے ہوئے بھی اب دیکھیں نا آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے پیچھے، آپ کی اللہ کا شکر ہے چاول کی جو کراپ آ رہی ہے یہ بمپر کراپ نظر آ رہی ہے، آپ کا ایس آئی صحیح. ایف سی کا قیام ہوا ہے، آپ کے جو ڈالر ڈرگ مافیا ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، یہ مطلب اچھے اقدامات نہیں ہیں، ہم سے کیوں ہر وقت یہ مایوسی کا مثبت شکار اشاری ہیں؟ ہیں کیونکہ عبداللہ گل صاحب میرے پاس وقت محدود رہ چکا ہے. مجھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے چودھری صاحب سے آخری ریمارکس بھی لینا ہے. سر جس طرح کہ عبداللہ گل صاحب نے بھی بات کی, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ تحفظات دور کون کرے گا, کیونکہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں رہا, جس طرح آپ نے کہا نگران حکومت کے ہاتھ میں اس سے حوالے سے کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر دور کون کرے گا؟ پاکستان الیکشن کمیشن ہی کرے گا. میرا خیال ہے کہ آئندہ چند روز تک یا آئندہ ایک دو ہفتے تک وہ پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیں گے, اور اس بات کے لیے دعوت دیں گے کہ آئیے ذرا انتخاب کے حوالے سے ضابطہ اخلاق بنا لیا جائے. جب ضابطہ اخلاق بنانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو الیکشن کمیشن کے پاس ہی اکٹھی ہوں گی, اس پر عمل کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہوگا, اس کی تجاویز دینا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہوگی, وہیں پر یہ معاملہ طے ہو سکیں گے. یہ بحث تو بالکل بیکار ہے کہ میں کروں گا کہ آپ کریں گے, پاکستان الیکشن کمیشن کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. اور وہیں پر پولیٹیکل پارٹیز کو جا کر اپنی بات کرنی چاہیے, اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ ذرا جلدی یہ کام کر لیں تاکہ لوگوں کی تسلی اور تشفی ہو جائے کہ جس ہم پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں لیول کرنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا اور عبداللہ گل صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. اور ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ ان کے تحفظات کو, سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین غزہ کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے. دن بدن اسرائیلی بربریت اور جارحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور غزہ کے جو مظلوم فلسطینی ہیں وہ ان مظالم کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مسلم امہ بھی جو ہے وہ تکلیف کا اظہار تو کر رہی ہے لیکن عملی میدان میں نہیں آ پا رہی. اور اگر امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو اب امریکہ نے بھی جنگ بندی کے حوالے سے بات کرنا اور بیانات دینا شروع کر دی ہیں. تو کن دباؤ اور وجوہات کی بنا پر ہیں, اس پر بات کرنے کی کوشش, جاننے کی کوشش کریں گے, بات کریں گے. تو جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور جناب منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا. سر اسرائیلی جارحیت جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, قابو میں نہیں آ رہی. اسرائیلی جارحیت اسرائیل اپنی بدماشی پر اترا ہوا ہے, اور دنیا کا جو دباؤ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا. وجوہات کیا ہیں؟ I'm sorry, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دنیا کا دباؤ کوئی نہیں ہے. کس دنیا کا دباؤ ہے؟ Americans are supporting Israel out of the way. جو بائیڈن نے جا کے پہلے دن جو بائیڈن نے جا کے اس کو نیتنیاہو مسولینی کو تھپکی لگائی ہے, جتنے لوگوں کو مار سکتے ہو مار دو. پھر انہوں نے 2 دفعہ اسلحہ بھیجا ہے. ابھی ریسنٹلی پرسوں 2 دن کی پہلی بات ہے, انہوں نے وہاں پہ جو بیلسٹک میزائل جو کیری کرتی ہیں اوہیو کلاس سب مرینز, وہ جو یو ایس سینٹ کام کے انڈر آتی ہیں وہ ڈپلائی کر دیے. اور اس سے جب انہوں نے یہ ڈپلائی کیا ہے اس سے ایک دن پہلے اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ ہم نیوکلیر اٹیک کریں گے. رشی سناک جو برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے وہ اس کے جوتے چاٹنے کے لیے پہنچا ہے نیتنیاہو مسولینی کے. جب وہ وہاں گیا تو اس کے جس جہاز سے اترا ہے اس جہاز سے اسلحہ بھی اتر رہا تھا. میکرون پہنچا ہے, میکرون نے جا کے اس کو کیا کہا ہے. امریکنز ابھی جب اینتھنی بلنکن نے کیا کہا ہے کہ آئی ایم اے جو, سو میں چاہتا ہوں کہ جتنی ایتھنک کلینزنگ ہو سکتی ہے وہ ہو, جتنا جینوسائیڈ وہ ہو سکتا ہے وہ ہو. اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو انہی ممالک کے, جن ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں, یو کے ہے, امریکہ ہے, اسپین ہے, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے آ کے ایون امریکہ میں ایک بہت بڑا, نیو یارک میں پرسوں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے, برطانیہ کے ہر شہر میں ہو رہے ہیں. بہت ساری کرسچن اسٹیٹس ہیں اپنا, جنہوں نے چلی ہے, ہنڈورس ہے, اسپین ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, جنہوں نے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات کاٹ لیے ہیں. پاکستان مسلمان ممالکوں میں صرف ایک ٹرکی اور بحرین ہے جنہوں نے اپنی سفرہ واپس بلائے ہیں, یا انہوں نے کہا کہ جب ان سے, تو بات یہ ہے کہ ان کو تو وہ اپنا they are getting the pat on the back کہ جتنے لوگوں کو مار سکتے ہو مارو. اب آپ نے دیکھا اے پی سیز کی ایک کنسائنمنٹ کس نے ڈیلیور کی ہے, آرمڈ پرسنل کیریئر کی, امریکنز نے ڈیلیور کی ہے نا. تو دنیا کا کوئی پریشر نہیں ہے. دنیا کا پریشر اسرائیل پہ ویسٹرن وہ ممالک جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو اسرائیل کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, ان کی یہ ان کو تنبیہ ہے, ان کو موٹیویشن, جتنے لوگوں کو مار سکتے ہو مارو. اب ادھر تو لوگ مر رہے ہیں,
آپ جب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں تو 3 دن کی جنگ بندی کی بات کرتے ہیں, اور جنگ بندی کے بیسز آپ کیا بناتے ہیں؟ یہ نہیں کہ فلسطینین مر رہے ہیں تو آپ جنگ بندی کریں. جنگ بندی کی بیسز بنتی ہے کہ آپ ہوسٹیجز کو رہا کریں, اس کے لیے آپ جنگ بندی کر رہے ہیں. بھائی یہ کون سا ریشنل ہے جنگ بندی کا, آپ مجھے بتائیے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت, جو ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے, جو جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے, جو اپارتھائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے, جو کلونیلزم کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ صرف اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ نیتن یاہو مسولینی نے ایک جھنڈا, ایک نقشہ لہرایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وی وانٹ دی ٹیریٹری, وی ڈو ناٹ وانٹ دا پیپل. پھر اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ اس کی اور آئی, اس نے کہا کہ جی مصر کو چاہیے کہ رفح کی کراسنگ کھولے اور فلسطینین کو چاہیے کہ وہ جا کے سینائے میں آباد ہو جائیں. اب یہ تب تو کہہ دیا. ابھی آپ فائنینشیل ٹائمز کی ایک سٹوری اٹھا کے پڑھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہیز نو پلان اگریڈ فار پوسٹ وار غازہ. اب بلنکن بھی کہہ رہا ہے کہ جی غازہ کے اوپر وہ جا کے G7 کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ غازہ پہ اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد فائنینشیل ٹائم لکھتا ہے کہ جی امریکنز پرٹیفائیڈ ہے کہ جی اسرائیل کے پاس تو پلان ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. سو جب پلان ہی نہیں ہے تو پلان تو یہ تھا نا کہ مارو غازہ کو. 11,000 ڈیتھس ہو گئی ہیں جس پہ 5,000 بچے ہیں. تو دنیا میں ان کا ضمیر بیدار ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی جنگ بندی کرو 3 دن کے لیے, ہوسٹیجز ریلیز کے لیے. صحیح بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں عوامی دباؤ کے حوالے سے بھی سوال لے کر. منصور خان صاحب فرمائیے گا امریکہ کے اس رویے کے حوالے سے, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ یوکرین والا معاملہ بھی ہوا ہے تو اس سارے معاملے میں اب امریکہ جس طرح جنگ بندی کی بات چاہے وہ 3 دن کی ہے اور وہ اس طرف آ گیا, دوسری جانب وہ دھمکیاں بھی دیے جا رہا ہے, اس دوہرے معیار کی وجوہات اور ساتھ ہی ساتھ جو جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے وہاں کوئی دباؤ ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے اس جارحیت میں, اسرائیل کی اس جارحیت میں اور اسرائیل کی طرف سے جو جینوسائیڈ کی گئی ہے, ہم نے اپنی لائفز میں جینوسائیڈ نہیں دیکھی جو جس طرح کی جینوسائیڈ ان گزشتہ چند ہفتوں میں فلسطینی عوام کے ساتھ اور غزہ کے اندر کی گئی ہے. تو امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ ان کو عسکری طور پر, چونکہ اسرائیل اور امریکہ ایلائز ہیں, نہ صرف عسکری طور پر ان طاقتوں نے ان کو اسرائیل کو تمام سہولتیں اور تمام پروویژنز مہیا کی ہیں, بلکہ اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹکلی انیشیٹو تھے سیز فائر کے لیے یا کسی بھی پولیٹیکل سولوشن کی طرف بڑھنے کے لیے, امن کو لانے کے لیے, ان کو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ان کو سبوتاژ کیا, اور جو رشیا یا چائنا کی طرف سے ایسے انیشیٹوز تھے جن کے ذریعے جنگ بندی کی پیشکش کی گئی تھی ان کو ابھی تک روکے رکھا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جب تک اپنے مذموم مقاصد میں, جس میں اس کا مقصد غزہ کے اوپر قبضہ کر کے مزید فلسطینی مقبوضہ علاقے کو ہتھیانا ہے, اس میں وہ کامیابی نہیں حاصل کرتا, کسی قسم کی جنگ بندی ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس میں دوسرا رخ بھی بہت اہم ہے میرے خیال میں کہ جو اسلامی ممالک ہیں, چاہے وہ اسلامی دنیا سے ہوں یا عرب دنیا سے ہوں, ان کی طرف سے مجھے ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک تو کسی بھی طور پہ عسکری طور پر اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں اسلامی قوتیں نظر نہیں آتی, اسلامی ممالک نظر نہیں آتے. اور پھر اس ویکنس کے باوجود یونائٹڈ بھی نہیں نظر آتے کہ OIC یا عرب ورلڈ اب اتنے ہفتوں سے یہ تنازع چل رہا ہے, کوئی اس قسم کے اقدامات پہ کر سکے یا کوئی ایسا متفقہ لائحہ عمل اپنا سکے جو اسرائیل کو سیز فائر کی طرف اور پولیٹیکل ریزولوشن آف دا کانفلکٹ کی طرف مجبور کرے. اب 11-12 نومبر کو OIC کی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہو رہی ہے, امید ہے, اور عرب لیگ کی کانفرنس بھی انہی دنوں میں متوقع ہے, شیڈولڈ ہے. میں امید کرتا ہوں ایک مسلمان کے طور پر, ایک پاکستانی کے طور پر, اور ایک انسانی درد رکھنے والے فرد اور قوم کا نمائندہ ہونے کی صورت میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایسے اقدامات لیے جائیں گے جن سے ایک کلیئر میسج جائے کہ اسلامی دنیا کو, عرب ممالک کو اب یہ جارحیت منظور نہیں ہے. اور پھر اگر
ایک متفقہ لائحہ عمل کے تحت اگر سٹیپس لے اسلامی دنیا تو اگلے چند سالوں میں، اگلے چند مہینوں میں، اگلے چند سالوں میں وہ اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے کسی ایسے سولوشن کی طرف آنے کے لیے جو کہ پیسفل بنیادوں پر ہو، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہو. یعنی کہ صورتحال پھر اس طرح سے بدل بھی سکتی ہے اگر پرزور مطالبہ کیا جائے، کیونکہ معذرت کے ساتھ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، اور منصور خان صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی غزہ کے حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.